Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. We were discussing the process of DNA repair, mechanisms of DNA repair. In the previous videos, we saw damage reversal. The damage reversal is a process in which the damage done to DNA or whatever errors are found in the DNA, they are simply reversed. However, the next mechanism which we are going to discuss now is the excision repair. And if you remember, in the previous video we saw that excision repair has there are two mechanisms or two ways in which excision repair is managed. वो दो तरीके हैं, उसमें एक बेस एक्सिजन रिपेयर है और एक न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर या मिसमैच रिपेयर। तो आज की वीडियो में हम बेस एक्सिजन रिपेयर को देखते हैं कि ये क्या है। हमने इसका इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में देखा था एक्सिजन रिपेयर का, तो आज हम उसमें जो पहला ग्रुप है बेस एक्सिजन रिपेयर, तो ये रिमूव करता है जो बेसेस डैमेज हो जाती हैं, मसलन कोई भी बेस ख़राब हो जाता है तो उसको रिमूव किया जाता है। तो बेस को रिमूव करने के बाद जाहिर है कि अब डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो तीन चीज़ों से बनता है। उसमें एक शुगर होती है जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, फास्फेट, और तीसरा बेस होता है। अगर आप बेस को हटा देंगे तो न्यूक्लियोटाइड का जो बैकबोन है वो तो रह जाती है, जैसे ये शुगर है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट अटैच है और इस साइड पे इसके साथ एक बेस अटैच है, सपोज एडेनिन अटैच है। तो बेस एक्सिजन रिपेयर में इसको काट के ये दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज रिमूव्ड। तो अब हमारे पास ज़ाहिर है ये चीज़ रह जाती है, शुगर और फास्फेट। तो अब ये तो बैकबोन के अंदर होती हैं और इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सिंपली इस बेस को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए और फिर उसकी जगह हम क्या करें, दूसरा बेस आके फिट कर दें। तो ऐसा मैकेनिज्म कोई नहीं है। उसमें यह है कि जो फास्फोडाइएस्टर ब्रिज है, जो आप देखते हैं कि ये दोनों साइड पे अटैच होता है, जब बैकबोन चलती है तो इसके नीचे फिर न्यूक्लियोटाइड है। तो ये एस्टर ब्रिज है, ये भी एस्टर ब्रिज है। तो इसको दोनों को, चूँकि ये दो हो गए तो इसको हम फास्फोडाइएस्टर ब्रिज कहते हैं। इसको इट इज़ निक्ड, इसको काटा जाता है ताकि नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो इंसर्ट किया जा सके या नया बेस जो है वो इंसर्ट किया जा सके। तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। और आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज हैं या डीएनए पॉलीमरेसेस हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, तो इसकी जो बेस ऐड करने की डायरेक्शन है वो 5 to 3 है। और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय 5 to 3। तो अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो ये उसमें यानी ये उसका बेसिक एक ये है तरीका। अब हम देखते हैं कि ये कौन करता है और कैसे करता है। तो इसमें ये एंजाइम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, अब ये जो इसमें जो अभी हमने देखा कि जो प्रोसेस है वो बेस को निकालना है, तो ये ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिनमें ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ये उस बेस को वहाँ से क्या करता है, रिमूव करता है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था और डीएनए के रिपेयर केस में कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली दे आर इन सर्च फॉर डैमेज्ड एरियाज इन द डीएनए। तो जो ही इस एंजाइम को पता चलता है कि यहाँ पे कोई मसला है, ख़राबी है, बेस जो है वो ठीक नहीं है, तो ये उसके बाद क्या करता है, वहाँ से उसको निकाल देता है, रिमूव कर देता है। और एक नहीं है, 5 डिफरेंट डीएनए ग्लाइकोसाइलेसेस जो है वो नोन है जो कि ये काम करते हैं।
تو اب اس میں ایک یہ ایگزامپل کے طور پہ ہم لے رہے ہیں، جس کو آپ بھی ایگزامپل کے طور پہ دے سکتے ہیں اگر اس پہ کویسچن آ سکتا ہے. یوراسیل ڈی این اے گلائکوسائلیز، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے یہ یوراسیل بیس کے اوپر کام کرتا ہے جو غلطی سے آ جاتا ہے ڈی این اے میں. یہ ایکولائی کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے اور اس کی جین ہے UNG جین، تو اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ یہ انزائم ہے ڈی این اے یوراسیل ڈی این اے گلائکوسائلیز. یہ اس انزائم کا کام یہ ہے کہ یہ ڈی این اے میں یوراسیل کو ڈھونڈتا ہے. اب ظاہر ہے کہ نیوکلیس کے اندر یا سیل کے اندر سارے بیسز موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس میں RNA بھی بنتا ہے، DNA بھی بنتا ہے. سو آل دا بیسز ایگزسٹ ان دا سائٹوپلازم. اسپیشلی پھر جب ایکولائی کی ہم بات کریں یا بیکٹیریا کی بات کریں تو اس میں وہ کمپارٹمنٹ نہیں ہے جیسے کہ یوکریاٹک سیل میں ہے کہ یہ سیل ہے اور نیوکلیس ہے. تو اس میں جو ہے وہ سمپلی ایک ہی سیل ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ DNA بھی پڑا ہوا ہے، RNA بھی بنتا ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ چانس ہوتا ہے کہ یوراسیل جو ہے وہ انکریکٹلی انسرٹ ہو جاتا ہے DNA میں، تو پھر یہ انزائم اس کو سینس کرتا ہے اور اس کو ریموو کرتا ہے اور یہ اس کو کلیو کرتا ہے. جو گلائکوسیڈک بانڈ بنتا ہے شوگر کے ساتھ، جو یہ بیس بانڈ بناتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بنا کے دکھایا، یہ شوگر ہے تو کاربن نمبر 1 پہ اس کے ساتھ بیس اٹیچ ہوتا ہے. سپوز یہ یوراسیل ہے. اب ظاہر ہے کہ DNA میں یہ جو یوراسیل والی جگہ ہے یا یوراسیل کی انسرشن ہے یہ رانگ ہے، غلط ہے، تو یہ بیس اس کو ہٹاتا ہے. اب یہ ایک ڈائیگرام آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اسی کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اسی DNA کی بیس ایکسیجن ریپیئر میں. تو اس میں دیکھ رہے ہیں ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایروز آ رہے ہیں نیچے تک یہاں تک، اور ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آگے اس میں ہم جب ڈسکرائب کریں گے اسی ڈائیگرام کو تو پھر ہم یہ دو باتیں کریں گے، لیفٹ اور رائٹ. تو یہ ڈائیگرام آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ یہ لیفٹ، جب لیفٹ کی بات ہوگی تو ہم اس ایریا کی بات وہاں پہ کر رہے ہوں گے، اور جب رائٹ کی بات اگر آئے گی تو پھر وی مین دس پارٹ. تو اس میں یہ جو پروسیس چلتا ہے بیس ایکسیجن ریپیئر کا، تو وہ عام طور پہ اس ڈائریکشن میں چلتا ہے، جو کہ تقریباً اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اٹ از 80 to 90% یہ پروسیس چلتا ہے ایسے. یعنی یہ اسٹیپ جو یہاں پہ 6 دیے ہوئے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 10 to 20% ہے کہ یہاں سے جب ہم ادھر پہنچتے ہیں تو پھر ہم یوں چلے جاتے ہیں بجائے نیچے آنے کے. لیکن وہ کتنے کیسز میں 10 to 20%. یعنی اگر 100 دفعہ یہ ریپیئر ہوگی تو چانس یہ ہے کہ 80 سے 90 دفعہ جو ہے وہ ادھر ہم آئیں گے، لیکن 10 سے 20% جو ہے ادھر آنے کا چانس ہے. تو دس از لیفٹ اور دس از رائٹ. تو آگے اس کا ذکر آئے گا. تو یہ ڈائیگرام آپ کو پہلے دی گئی ہے. دس از کمپلیٹ ڈائیگرام. آگے میں نے اس کو بریک کیا ہوا ہے فار کنوینئنس آف اسٹڈی. تو یہ کیسے ہوتا ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب جب یہ نیوکلیوٹائڈ سے، پھر میں اس کو بنا دیتا ہوں یہاں پہ. اب یہ ایک نیوکلیوٹائڈ ہے اور یہ اس کے ساتھ فاسفیٹ اٹیچ ہے، یہ نیچے دوسرا نیوکلیوٹائڈ اٹیچ ہے، اور یہاں پہ ایک بیس ہے جو کہ یوراسیل ہے سپوز. اب اس جو یہ ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے. تو اب یہ جو سائٹ بن گئی جس میں بیس سرے سے ہی ہٹ گیا، تو اب یہ کیا ہے، دس از اے پی سائٹ، اے پیورینک اور اے پیریمیڈینک. اب یہاں پہ چونکہ یوراسیل ہے تو یہ اے پیریمیڈیمک سائٹ ہو جائے گی. اب چونکہ دونوں پی سے شروع ہوتے ہیں اس لیے اس کو اے پی سائٹ کہتے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہم اسپیسیفک ایگزامپل لے رہے ہیں یہ یوراسیل کی ہے. تو اٹ مے بی یوراسیل، اٹ مے بی ادر پیورین اور پیرامیڈین رانگلی انسرٹیڈ انٹو دا ڈی این اے. تو اب یہ جب بیس ہٹ گیا تو اب یہ جو ایریا بن گیا دس از اے پی سائٹ، کیونکہ اس میں یا تو پیورین نہیں ہوگی یا پیرامیڈین نہیں ہوگی. اب اس کے بعد یہ یعنی جب یہ گلائکوسائلیز انزائم اپنا کام اس نے کر دیا، اس نے بیس کو نکال دیا اور ہمارے پاس جو ایریا بن گیا اس کو ہم نے اے پی سائٹ کا نام دے دیا. اب یہ اے پی سائٹ جو ہے اس کو ایک انزائم ہے وچ از نون ایز اے پی اینڈو نیوکلیس. ابھی جو ہم نے پروسیس دیکھا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی سلائیڈ میں کہ
یہ اس کا جو سٹیپ ہے وہ پہلے ہے ریموول ہے، کہ جو بیس تھا، ڈیمیج بیس تھا اس کو، یا غلط بیس تھا اس کو ریموو کر دیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کیا اس میں ہوتا ہے، ایک نک لگائی جاتی ہے، توڑا جاتا ہے اس کو، ڈی این اے کی جو بیک بون ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ کرتا ہے۔ اینڈونیوکلیس ہے، لیکن کون سا، اس کو اے پی اینڈونیوکلیس کہتے ہیں۔ یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اور ڈی این اے کیونکہ جب بیس نکل جائے گا اور وہ پیئرنگ نارمل نہیں ہو رہی ہوگی، تو ڈی این اے کے مالیکیول میں تھوڑی سی مائنر ڈسٹارشن آ جاتی ہے، تو یہ اس کو سینس کرتا ہے اور وہاں پہ اس کو کیا کرتا ہے، نک لگاتا ہے، اس کو توڑتا ہے 5 سائڈ پہ۔ تو 5 سائڈ سے کیا مراد ہے، اب یہ پوزیشن ہے یہ والی، تو یہ اس کو کاٹتا ہے، جو کہ اس کی 5 سائڈ ہے اب دا بیس فری اے پی سائڈ۔ تو یہ اس کو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دس از 5 سائڈ اینڈ دس از 3 سائڈ۔ اس کے بعد ڈی این اے پولیمریز آتا ہے، اور وہ یہاں پہ ایک کریکٹ اس کو کیا کرتا ہے، انسرٹ کرتا ہے کریکٹ نیوکلیوٹائڈ کو، جو کہ یہاں پہ ڈالنا چاہیے تھا ڈی این اے پولیمریز، جو کہ اس اے پی سائڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پروسیس 80 to 90% آف دا ٹائم ہوتا ہے، کہ صرف اسی بیس کو نکالا جاتا ہے، ایکسائز کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے جو کہ ڈیمیجڈ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکڑا ڈی این اے کا نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا پیس ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے 10 to 20% آف دا کیسز میں۔ نارمل جو ہے اس کا 80 to 90% وہی بیس نکالا جاتا ہے جو ڈیمیجڈ ہے یا جس کے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بیسز کو نکال دیا جاتا ہے اسی ڈیمیج کے ساتھ، اس کے آس پاس والے بہت سارے بیسز کو۔ اگر ڈائیگرام آ رہی ہے تو بجائے ایک بیس کے، فار ایگزامپل یہ سپوز یہ اے ہے اور یہ جی ہے اور یہ ڈیمیجڈ ایریا ہے اور ادھر ٹی ہے اور اے ہے، تو بجائے اس کے صرف اس کو نکالا جائے، یہ پورا پیس یہاں سے ڈی این اے سے نکال دیا جاتا ہے اور اسی کی جگہ نیا پیس ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی کریکشن کی جاتی ہے، اس کا صحیح نیوکلیوٹائڈ انسرٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ 10 to 20% ہوتا ہے اور یہ 80 to 90% ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈائیگرام کے ذریعے اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، تو باقی اس کا پروسیس نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔